सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। पाकिस्तान स्टील मिल्स जो कभी पाकिस्तान का फख्र हो सकती थी, जिस पर पाकिस्तान इतरा सकता था, लेकिन यही पाकिस्तान स्टील मिल्स गुज़श्ता 30 सालों में यानी 3 दिहाइयों में तबाही और बर्बादी की तरफ सफ़र तय करती गई। पाकिस्तान स्टील मिल्स है क्या और पाकिस्तान स्टील मिल्स के साथ जो खिलवाड़ किया गया वो कैसे किया गया और किन किन अदवार में किया गया, ये हकाइक ज़रा प्रोग्राम के आगाज़ में आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान स्टील मिल्स पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती कॉम्प्लेक्स है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। पाकिस्तान में स्टील मिल्स लगाने की तजवीज़ सबसे पहले 1955 से 1960 के 5 साला मंसूबे में दी गई थी। 1968 में तमाम तर मजबूरियों के बावजूद उस वक्त की ने यह फैसला किया कि अब पाकिस्तान अपनी स्टील मिल्स खुद लगाएगा। 1956 में सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान को पेशकश की कि वो स्टील मिल्स लगाने के लिए तकनीकी और माली इमदाद के लिए तैयार है। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने 30 दिसंबर 1973 को पाकिस्तान स्टील मिल्स का संग बुनियाद रखा। 1974 में मिल की तामीर का काम शुरू हुआ। स्टील मिल्स की तकमील का जो बाज़ाबिता इफ्तिताह है वो उस वक्त के सदर जनरल ज़िया-उल हक ने 15 जनवरी 1985 को किया था। पाकिस्तान स्टील मिल्स 18,600 से ज़ायद एकड़ यानी तकरीबन 29 मुरब्बा मील रकबे पर बनाई गई थी। एक वक्त था कि जब पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन की तादाद 22,000 से ज़ायद थी। यह इदारा इतना बड़ा और कारआमद था कि यह बजाते खुद रियासत के अंदर एक रियासत की हैसियत रखता था। इस मिल में लगी 2 तरफा कन्वेयर बेल्ट 4.5 किलोमीटर लंबी है, जिस पर कोयला और खाम लोहा कासिम बंदरगाह से प्लांट और स्टील के तैयार करदा जो मस्तूआत हैं वो प्लांट से पोर्ट कासिम तक मुंतकिल की जाती थी। इसका कन्वेयर सिस्टम दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सिस्टम है। इसकी तामीर पर तकरीबन 25 अरब रुपए खर्च हुए थे और दिलचस्प हकीकत यह है कि यह इदारा अपनी तामीर पर खर्च होने वाले 25 अरब रुपए आज से 20 साल पहले ही रिकवर कर चुका है और तमाम कर्जे जो इसकी तामीर को बनाने के लिए लिए गए थे वो अदा हो चुके हैं। तो फिर यहां यह सवाल उठता है कि पाकिस्तान का ऐसा जबरदस्त इदारा किसने और कैसे बर्बाद किया? जो इदारा कभी रियासत पाकिस्तान का फख्र था उसे क्यों बेदर्दी से लूटा गया? पाकिस्तान में एक जमाने में जो तेजी से सनती तरक्की हुई, दरअसल वो इसी स्टील मिल्स की पैदा करदा स्टील की बदौलत है। 1999 तक पाकिस्तान स्टील मिल्स उस वक्त के हुक्मरानों से कामयाबी से चलाई ना जा सकी। 90 की दिहाई में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने स्टील मिल्स में बदतरीन सियासत दाखिल की। एमक्यूएम की स्टील मिल्स में 15 ट्रेड यूनियंस रजिस्टर्ड थी जो काम कर रही थी। एमक्यूएम से वाबस्ता कई मुलाजमीन काम नहीं करते थे, लेकिन तनख्वाह के साथ साथ उन्हें ओवर टाइम भी दिया जाता था। सैकड़ों ऐसे मुलाजमीन थे जो कभी काम पर आए ही नहीं, लेकिन उनके नाम पर तनख्वाहें और दीगर सहूलियात जारी थी। 1999 से सन 2000 के दरमियान स्टील मिल्स ने 1 अरब 10 करोड़ रुपए से जायद का खसारा दिखाया और सन 2000 तक स्टील मिल्स का कुल खसारा 9 अरब 30 करोड़ रुपए से बढ़ चुका था। अक्टूबर 1999 में परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता उलटकर इक्तदार हासिल कर लिया और फिर वही स्टील मिल्स जो खसारे में जा रही थी उसने मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। सिर्फ 5 सालों में यानी 2005 तक न सिर्फ स्टील मिल्स ने अपना 9.25 अरब रुपए का कुल खसारा खत्म किया, बल्कि 4 अरब 80 करोड़ रुपए से जायद का कुल मुनाफा भी कमाया। 1999 से सन 2000 के दरमियान स्टील मिल्स की कुल पैदावारी सलाहियत 76% थी, जो कि सिर्फ 4 सालों में 76% से बढ़कर साल 2003 से 4 के दरमियान 94% तक पहुंच गई। परवेज मुशर्रफ के जमाने में इसकी जो पैदावारी सलाहियत थी वो 11 लाख टन सालाना थी, जिसे 20 लाख टन तक बढ़ाया जा सकता था। लेकिन बाद में आने वाली 2 हुकूमतें उसकी कामयाबी में तो नहीं, लेकिन इसे बंद करने में किरदार जरूर अदा करती रही। स्टील मिल्स के मुलाजमीन की तादाद जरूरत से 3 गुना ज्यादा रही। मनपसंद लोगों को नौकरियों से नवाजा गया। इस स्टील मिल्स में स्टील की पैदावार को अगर मुलाजमीन पर तकसीम किया जाए
तो 2013 में फी मुलाजिम स्टील की पैदावार तकरीबन 50 टन बनती थी, जबकि उसी दौर में जनूबी कोरिया और जापान में फी मुलाजिम स्टील की पैदावार 1300 से 1500 टन बनती थी। परवेज मुशर्रफ के जमाने में स्टील मिल्स को बेहतर करने के लिए इंतहाई संजीदा कोशिश की गई। जनरल मुशर्रफ ने कर्नल अफजल मरहूम को पाकिस्तान स्टील मिल्स का चेयरमैन तैनात किया। कर्नल अफजल के जमाने में इस इदारे को तरक्की देने के लिए तारीख साज इक़दाम उठाए गए थे। कर्नल अफजल ने इस कंगाल, करप्ट और नाकाम इदारे को मुनाफा बख्श इदारा बनाया और अभी वो मजीद काम कर रहे थे, लेकिन उस दौरान उनका इंतकाल हो गया। उनके बाद जनरल अब्दुल कयूम, जो बाद में नून लीग के सेनेटर बने, उन्हें स्टील मिल्स का चेयरमैन बनाया गया और उन्होंने भी इस इदारे को बेहतर करने के लिए इंतहाई जबरदस्त काम किया। परवेज मुशर्रफ के जाने के बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो स्टील मिल्स का ना खत्म होने वाला सवाल शुरू हो गया और बिलाखिर पाकिस्तान स्टील मिल्स को करप्शन, लूट मार और हुक्मरानों की गफलत के बायस 10 जून 2015 को नून लीग की हुकूमत में बंद कर दिया गया। 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और आते ही स्टील मिल्स के करप्शन के स्कैंडल खुलने लगे। वो मिल जिसने 2007 से 8 में 2 अरब रुपए से जायद मुनाफा कमाया, जैसे ही पीपल्स पार्टी की 2008 में हुकूमत आती है तो अगले ही साल यानी 2008 से 9 के दरमियान उस एक साल में 26.5 अरब रुपए का खसारा उठाना पड़ा। परवेज मुशर्रफ के आखिरी साल 2007 से 8 के दरमियान मिल की जो पैदावारी सलाहियत थी वो 89% थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के पहले साल 2008 से 9 के दरमियान मिल की कुल पैदावारी सलाहियत 89% से कम होकर 65% रह गई और उसके बाद अगले साल में 65% से कम होकर 40% रह गई और फिर उसके बाद अगले साल में 40% से मजीद कम होकर 36% रह गई और पीपल्स पार्टी का जो आखिरी साल था माशाल्लाह 2012 से 13, उसमें इसकी पैदावारी सलाहियत सिर्फ 14% रह गई थी। जो मिल 2005 में 4 अरब 80 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमा चुकी थी, वो 9 साल के बाद 2014 के आखिर में 118 अरब रुपए से ज्यादा के खसारे के साथ खड़ी थी। 2013 में स्टील मिल्स में कोयले के जखायर खत्म हो गए, जिसकी वजह से स्टील मिल्स की पैदावारी सलाहियत तारीख की कम तरीन सतह यानी 6% पर आ गई। यह मिल 2015 से आज तक बंद पड़ी है। 2016 के बाद तो मिल की हालत यह थी कि मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने के लिए भी पैसे खत्म हो गए। जो इदारा एक जमाने में पाकिस्तान में स्टील की कुल जरूरियात का तकरीबन 50% पूरा कर रहा था पाकिस्तान में, लेकिन आज उसकी कीमती मशीनों पर परिंदों के घोंसले हैं, जंगली जड़ी बूटियां उग चुकी हैं और आवारा कुत्ते हर तरफ घूमते नजर आते हैं। 2016 के आगाज तक यह इदारा $3.5 अरब का मकरूज हो चुका था। पाकिस्तान स्टील मिल्स में लोहे की इब्तदाई पैदावार 11 लाख टन सालाना थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 लाख टन तक लाना था, लेकिन गाफिल हुक्मरानी के बायस ऐसा नहीं हो सका। इस इदारे की बर्बादी की हालत यह है कि 2013 के बाद रिटायर होने वाले मुलाजिमीन को आज तक ग्रेजुटी अदा नहीं की जा सकी। 2015 के बाद से किसी मुलाजिम को प्रोविडेंट फंड नहीं दिया जा सका। मई 2016 से अब तक स्टील मिल्स के मुलाजिमीन को तनख्वाहें नहीं दी जा सकी। जिस साल 2015 में पाकिस्तान स्टील मिल्स बंद हो रही थी, उस साल भारत स्टील की पैदावार में दुनिया में 3रे नंबर पर खड़ा था, तुर्की 8वें नंबर पर और ईरान जैसा तरक्की पजीर मुल्क ताइवान, इटली, यूक्रेन को पीछे छोड़ता हुआ 2019 में स्टील की पैदावार में दुनिया में 10वें नंबर पर पहुंच गया। और दिलचस्प बात यह है कि ईरान की स्टील मिल्स भी सोवियत यूनियन ने ही लगाई थी और पाकिस्तान की भी सोवियत यूनियन ने ही लगाई। परवेज मुशर्रफ के आने से पहले नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमतें स्टील मिल्स को उसकी सलाहियत के मुताबिक चलाने में नाकाम रही। इसलिए कभी इस मिल को प्राइवेटाइज करने के मंसूबे बनाए गए और कभी इस इदारे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चलाने के, कभी चीनी कंपनियों को देने के मंसूबे और कभी रूस की तरफ से यह वादा सामने आया कि वो पाकिस्तान स्टील मिल्स को अपने पांव पर खड़ा करने में ताउन करेगा, लेकिन कोई भी मंसूबा आज तक अमली तौर पर काम न कर सका। अब मौजूदा हुकूमत स्टील मिल्स के मुलाजमीन को फारिग करके प्राइवेटाइज करने जा रही है। हुकूमत के इस फैसले की वजूहात क्या है और हुकूमत का माजी में स्टांस क्या था, हुकूमत का आज स्टांस क्या है, आज की ऑपोजिशन का आज स्टांस क्या है, माजी में हुकूमत में होते हुए क्या स्टांस था, इस पे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद जवाद साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर मरकज़ी रहनुमा PMLN और साबिक वफाकी वज़ीर ममलिकत चौधरी जाफर इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और पार्लिमानी लीडर हैं।
पंजाब असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे। जल्दी से ज़रा आज की हुकूमत का इलेक्शन में होते हुए क्या स्टांस था, इमरान खान साहब, असद उमर साहब क्या फरमाते थे, सुनवाएं जी। राइट जी, माजरत आपको मुश्किल में डाल दिया अहमद जवाद साहब, बड़ा मुश्किल है इसका दफा करना, जो कुछ कहते रहे आप माजी में, लेकिन अब जाहिर बात है जवाब तो देना पड़ेगा सर। देखें अमीर अब्बास साहब, इसको मेरा ख्याल है कि पहली बात तो ये है कि आपने जो स्टील मिल की हिस्ट्री बताई, देखें वो हिस्ट्री इस बात को ही एक्सप्लेन करती है आज के पीटीआई के फैसले को। लेकिन दूसरी तरफ आपका दूसरा सवाल, उसको भी नहीं मैं इग्नोर नहीं कर रहा कि माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस क्या रहा हुआ है। उसमें आपने वीडियो क्लिप्स दिखाएं, कोई भी इन वीडियो क्लिप से इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल ये वादे किए गए, ये रिजॉल्व किया गया, इस बात का इरादा किया गया। लेकिन आज हम जब फैसला करने की पोजीशन में आते हैं तो हम वही हिस्ट्री जो कि अभी थोड़ी देर पहले अमीर अब्बास साहब आपने बड़ी तफसील के साथ आपने 1955 से लेके तो 2020 तक का जो आपने तकरीबन ये 65-75 साल बन जाते हैं जो हिस्ट्री आपने स्टील मिल शुरू होने से पहले और उसके बाद और मुख्तलिफ दौरे हुकूमत में, और किस वक्त ये स्टील मिल जो है रिवाइव हुई, और फिर पिछले 10 साल में इस स्टील मिल के साथ क्या हुआ। तो पहली ये चीज़ हमें ज़रूर इस्टेब्लिश कर लेनी चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा है कि जो आपने वीडियो क्लिप्स दिखाई हैं मैं उनको जस्टिफाई नहीं करूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये नहीं कहा गया। एक इरादा था, एक वादा था, जिसको जब आप एक तफसील के साथ आप एक तमाम जो उसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स होते हैं, तमाम आपके सामने रिकमेंडेशंस होती हैं, उसकी रोशनी में जब आप एक स्टीयरिंग पोजीशन पे होते हैं तो बाज़-औक़ात आप बगैर स्टीयरिंग पोजीशन के होते हुए जो आपने विजुलाइज किया होता है चीज़ों को, जब आप एक अमली सूरत हाल में आते हैं तो चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं और फिर आपने फ़ैसला लेना होता है। अब ये फ़ैसला मैं ये समझता हूँ कि उस फैसले से बेहतर है जो कि पिछले 10 साल में 2 दौरे हुकूमत में वहाँ पे बेल आउट पैकेजेस दिए गए, तकरीबन 90 अरब से ज़्यादा के बेल आउट पैकेज, यानी इस कौम का 90 अरब रुपया वो कोयला नहीं आप इस्तेमाल हुआ, वहाँ पे पैसे झोंके गए, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, वहाँ पे 90 अरब रुपए के नोट जो हैं वहाँ पे डाले गए। अच्छा, ये तो देखिए ये अच्छी बात है, तो हम वो नहीं काम करना, ये अच्छी बात है कि आप एक डेडलॉक तोड़ रहे हैं, ये पॉपुलर फैसला है या अनपॉपुलर फैसला है, चलें इसका कोई तो हल निकालना था कभी ना कभी, आप हल इसका निकाल रहे हैं, अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान की बेहतरी में हो। लेकिन ये जो 2.25 साल थे, आपने इन 2.25 साल में कोई सीरियस एफर्ट इसको चलाने की तो नहीं की। आप एक दफा कोशिश तो करते इसको चला के, इग्निशन ऑन तो करते एक दफा, अगर वो कामयाब ना होता तो हम कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ऑप्शन है। देखें ये सवाल के कोशिश नहीं की गई, मेरा ख्याल है कि उसकी एक पूरी मैनेजमेंट मौजूद है, वहाँ पे कोशिशें भी की गई होंगी। लेकिन एक चीज़ जो 4-5 साल से बंद पड़ी है, और ये कोई एक छोटी सी फैक्ट्री नहीं है, जैसे आपने खुद बताया कि जिसमें 18,000 एकड़ के ऊपर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती मंसूबा है, इस मंसूबे को जब आप 3-4 साल से बंद पड़ा हो और उससे पहले वो 200 अरब से ज़्यादा लॉस में चला गया हो, तो आप इसको चलाने के हवाले से ये फैक्ट सामने रख लें कि आपने 200 अरब रुपए का लॉस है और जो सनती इदारा है वो बंद पड़ा है। इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ लॉस को पूरा करने के लिए पैसे होने चाहिए, बल्कि उसको दोबारा रिवाइव करने के लिए भी आपको पैसे चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और आपको ये भी पता है कॉस्ट भी आपको चाहिए उसको, जी बिल्कुल ठीक है। और आपको ये भी पता है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जिन हालात में इस मुल्क को टेक ओवर किया था, पाकिस्तान बैंकरप्सी की एज के ऊपर था, और उस वक्त हम 100 या 200 अरब जाफर साहब हंस रहे में डाल के उसको कैसे हम चलाते। जाफर भी हंस रहे। अच्छा जाफर साहब, कोई बात नहीं, हंसने पे कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा बात है, हंसते हंसते बात होनी चाहिए। जाफर साहब जी जी बिल्कुल, शिकायत क्या है आपको, जो काम आप, मुझे किसी से नहीं, मुझे आपसे मेरे पास शिकायत है। आप इतने दुनिया जहान के अखबारों और रसालों से पढ़ के कि फ़लाँ लीडर की ये ओसा फ़लाँ मुल्क में हुआ तो ये कर दिया, तो इतनी लंबी तमहीद आपने बांधी, ये किस लिए? और इतने मुश्किल सवाल कर दिया है जवाब साहब से। आपकी स्टडी क्या कहती है 2.25 साल में? मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि कोई सीरियस आपको कुछ नहीं चलाने की। नहीं, इनके इस फैसले के बारे में आपकी स्टडी क्या कहती है? कोई एक बात बता दें जिस पे यू टर्न ना लिया हो। आप सिर्फ एक बात करते
کہ بھئی عمران خان صاحب نے کہا تھا بڑا لیڈر بننے کے لیے یو ٹرن لینا پڑتا ہے، آج انہیں یو ٹرن لے لیا، تو اتنا ابتدائیہ دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی کسی بات کی. مطلب یہ تو آپ کو اگلے جب تک یہ حکومت میں ہیں تب تک یہی کچھ نظر آئے گا. جن صاحب نے جا کے وہاں جلسوں میں تقریریں کی ان سے وزارت خزانہ کا قلمدان لے لیا گیا. اسد عمر صاحب سے ان کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو اب کر کچھ نہیں سکتے. اور وہ کس کے پاس ہے؟ وہ عمران خان صاحب کے پاس بھی نہیں ہے. تو جس شخص کے پاس خزانہ چلانے کا اختیار نہیں ہے، جو وزیر اعظم شام کو کہتا ہے کہ ہم ابھی سوچیں گے کہ ہم نے شرح سود کم کرنی ہے یہ زیادہ ہے، اور شام کو گورنر اسٹیٹ بینک اسے کم کر دیتا ہے، تو ان سے آپ ایسے سوالات کریں گے؟ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ آپ اس قوم کی کوئی رہنمائی کیجئے، کوئی بتائیے کہ بھائی ان لوگوں سے آپ کو کچھ حاصل نہیں، کوئی ایسا تجزیہ پیش کیجئے. تو اگر آپ ابھی گول مول باتیں کریں گے، کیسے ورڈکٹ دے دوں ان کی حکومت اور نہیں، آپ ورڈکٹ دیتے رہے، سب لوگ دیتے رہے. کون سا ورڈکٹ نہیں دیا گیا 5 سال میں؟ ہم ان فیلئر کا سوال اٹھا سکتے ہیں لیکن ہم ورڈکٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں دیتے رہے، آپ لوگ ہی دیتے ہیں. آپ کے بھی تو اسٹیل مل کے معاملہ نہیں ہے صرف ایک، ہم میٹرو نہیں بنائیں گے، یہ کس نے کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا. جنگلہ کہتے تھے نا، میٹرو تو مہذب لفظ ہو گیا. اچھا اب پھر کیا ہوا کہ جو ایک شروع کی وہ 2017 کا کوئی میرے پاس آج بھی تھا مہینہ دن، تب پایا تکمیل کو پہنچنی تھی، ابھی تک نہیں پہنچی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ ملک میں سڑکیں بنانے سے ترقی نہیں ہوتی، ہم افراد کے اوپر خرچ کریں گے، ہیومن ڈیولپمنٹ. اب آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 3-4 ماہ یا 6 ماہ میں سب سے بڑی اچیومنٹ جو اپنی یہ سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری ہے، جو آپ کی تعمیرات کی ہے، تب تک نہیں چلائیں گے تو روزگار لوگوں کو نہیں ملے گا، معیشت بھی نہیں چلے گی. وہ بھی یو ٹرن ہو گیا. HEC ہائر ایجوکیشن یا تعلیم، بجٹ کس نے کم کیا؟ اور صرف کم نہیں کیا، وفاق کا غالباً 50% بچا رہا جو خرچ نہیں ہو سکا، اور KPK میں تقریباً 70% تھا تعلیم اور صحت کا جو پچھلے سال خرچ نہیں کر سکے. پھر انہوں نے کہا ہمارے پاس 200 افراد کی ٹیم ہے، آپ کوئی ایک بندہ اس ٹیم میں سے بتا دیں، سارے ادھار لیے ہوئے ہیں، تو ان سے کوئی شکوہ نہ کریں. وہ جو انہوں نے خواب دکھائے تھے، جو خوابوں میں الجھ گئے بیچارے، آج ان کی داد رسی کیجیے. آج ان کو 90 روپے کلو چینی مل رہی ہے، وہ اسٹیل مل کا پوچھیں گے آپ سے. آج ان کو آٹے کا تھیلا 250 روپے مہنگا 20 کلو والا 1000 روپے میں، وہ بھی میرے شہر میں تو اطلاع ہے کہ نہیں مل پا رہا. تو وہ کیا کریں گے؟ پیٹرول کے لیے بوتلیں لے کے، آپ نے دیکھا ہے 1.5 لیٹر والی بوتلیں لے کے لائنوں میں کھڑے ہیں. حیرت ہے. آج 6 تاریخ ہے، یہ آج سے یعنی 1 یا 30 تاریخ کو اگر اچھا پھر بحران ہو تو سمجھ میں آتا ہے. چینی کا، ماسک کا، دوائیوں کی قیمتیں بڑھی، کوئی ایک مسئلہ بتا دیں جس کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا تو وہ حل ہو گیا ہو. تو ان سے آگے بھی کوئی ایسی امید نہیں. بہرحال جن کو خواب دکھائے تھے اور جن لوگوں نے خواب دیکھے، جو سحر میں تھے، کچھ لوگوں کا سحر تو میں فالو کرتا ہوں، وہ ٹوٹ رہا ہے، آپ کا بھی قائم ہے شاید. جی حسن مرتضیٰ صاحب، یہ چلے دوبارہ میں ذرا جعفر صاحب سے سوال کروں گا پرائیویٹائزیشن کا، لیکن یہ 2008 سے ماشاءاللہ جیسے ہی آپ کی حکومت آئی اس کے بعد پھر سٹیل مل نظر نہیں آئی سر. 2013 میں 8 میں 13 میں آپ کی آئی تھی نا؟ ہاں جی 8 میں ان کی حکومت. اچھا ان سے سوال کر. ٹھیک. دیکھیں جی بہت شکریہ امیر عباس. گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سٹیل مل خسارے میں رہی اور پیپلز پارٹی کے دور میں بھی رہی اور نہیں رہنی چاہیے تھی. وہ عوامی حکومت تھی اور یہ ملک بنانے والی حکومت تھی اور پارٹی تھی. اس دور میں اگر اداروں کے ساتھ اس قسم کا ہوا، جنہوں نے ہمیشہ ادارے بنائے، یہ برا ہوا. آج بھی کہتے ہیں اور ان چیزوں کو، حقائق جو ہیں ان کو ماننا بھی چاہیے. کافی کمی کوتاہیاں تھیں اس میں. آپ سمجھ لیں کہ کمزور حکومت تھی. پیپلز پارٹی 125 لوگوں کے ساتھ ٹرانزیکشن پیریڈ سے گزر رہی تھی. ہمارے پاس ممبرز کی تعداد کم تھی، الائز تھے، ان کی بلیک میلنگ بھی تھی. آئے دن ایک نئی پرابلم جو ہے وہ سامنے آئی ہوتی تھی. اور ایک طرف ملک کو ایسے خطرات لاحق تھے جس میں دہشت گردی تھی، اور ہمارے مالاکنڈ ڈویژن میں اس وقت بالکل پاکستان کا ترانہ تک ختم ہو گیا تھا، جھنڈا اتار دیا تھا، اور مرگلہ کی پہاڑیوں تک دہشت گرد آ گئے تھے. فوج ہماری سرنڈر کرنے کو تیار تھی کہ ہم گولی نہیں چلائیں گے پاکستانیوں پہ. تو یہ سارے چیلنجز تھے جس میں آئین کو بحال کرنا بھی تھا، جس میں ہم نے ملک کی معیشت جو تھی اس کو بھی کرنا تھا. اس میں ایک اتنا بڑا
پاورٹی کے لیے جو پروگرام دیا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، وہ بھی تھا، اور کافی چیلنجز تھے جس میں جعفر صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی اتفاق کریں گے میری بات سے، کہ پہلے 2-3 مہینوں میں ہی جب ہمارے پاس گندم کا بحران تھا، چینی کا بحران تھا، تو زرداری صاحب نے اس وقت کہا، وزیر خزانہ تھے ڈار صاحب، اور ان سے کہا کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ سرمایہ دار کو یا مڈل مین کو سبسڈی دو، آپ اپنے کسان کو، اپنے فارمر کو، اپنے گروور کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرو، تاکہ گندم میں ہم خود کفیل ہوں اور یہ قحط جو ہے یہ ختم ہو، ہم شوگر کین جو گروور ہے اس کو انسینٹیو دیں، اور اسی میں ہم نے ان کی قیمتیں بھی بڑھائی، اور ہم وہ آٹے کے بحران سے بھی نکلے، چینی کے بحران سے بھی نکلے۔ ہمیں اسٹیل مل پر بھی اسی طرح توجہ دینی چاہیے تھی جو بدقسمتی سے نہ ہو سکا۔ اچھا، یہاں میں قطع کلامی کی ایک معذرت، آپ یہیں سے شروع کیجئے گا، جانے جا رہے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتا ہوں آپ ہی کے پاس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ حسن مرتضیٰ صاحب، آپ بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ وجہ کیا ہوئی، یعنی میں پھر دوبارہ سوال بھی ایک چھوٹا سا کر دیتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے، کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک کریڈٹ ہے کہ ان کے ہاتھوں سے پاکستان کے سب سے بڑے انڈسٹریل کمپلیکس کا 30 دسمبر 1973 کو سنگ بنیاد رکھا گیا، اور پھر اسی پارٹی کے ہاتھوں 2008 کے بعد سے اس کا زوال شروع ہوا۔ گزارش یہ ہے کہ امیر عباس صرف یہ اسٹیل بل کا ہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ہاتھوں نہیں، ان کے ہاتھوں اور کئی شہید چیئرمین کے ہاتھوں جو ادارے بنائے گئے، ان میں آپ کا ایٹمی پروگرام بھی ہے، اس میں ٹیکسلا ہیوی انڈسٹریز بھی ہیں، اس میں آپ کا اسٹیٹ لائف جیسا ادارہ بھی ہے، وہ منافع بخش ہے۔ آپ کو وہ سارے ادارے بھی تو ان کے ساتھ ساتھ اسی تناظر میں دیکھنے چاہیے۔ اگر ایک ادارہ تنزلی کا سبب بنا ہے یا اس میں ہوئی ہے، تو اس کی بھی جو اسباب ہے وہ بھی اور کافی سارے ہیں۔ اس ملک کے اندر طویل ایک آمریت کا دور رہا ہے، کوئی یہ جو 70-75 سال گنے جاتے ہیں اس ملک کے، ان میں کوئی 40-42 سال تو آمریت رہی ہے، اور جب جب آمریت سے ٹرانزیکشن ہوتی تھی جمہوریت کی طرف، تو اس وقت اس ملک کے خزانے کا کیا حال ہوتا تھا، اس ملک کے اداروں کا کیا حال ہوتا تھا، یہ ساری قوم جانتی ہے۔ اور آج بھی آپ اگر دیکھ لیں، اب تو ایماندار لوگوں کی حکومت ہے، اب تو ان لوگوں کی حکومت ہے جو پوری قوم کو، بلکہ اس صحافتی برادری کو بھی جس زبان سے وہ مخاطب کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج یہ 2 سالوں میں یہی بہتر کر لیتے۔ کئی جگہ پر کمیاں ہیں، میں قطعاً پیپلز پارٹی کو یہ نہیں کہتا کہ وہ اس سے بری الذمہ ہے، پیپلز پارٹی کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ قائد کا جو پاکستان تھا اس کو شہید قائد ہی لے کر آگے چلے ہیں، اور انہوں نے ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھی تھی جو حقیقی معنوں میں نیا پاکستان تھا۔ جو بے آئین زمین تھی اس کو آئین انہوں نے دیا، جو بے زبان عوام قوم تھی اس کو زبان انہوں نے دی۔ بھٹو صاحب نے اتنے بڑے کارنامے کیے، اور اس کے بعد شہید بی بی، ان کا دور دیکھ لیں تو میزائل ٹیکنالوجی جیسے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر لائی گئی، لیکن المیہ یہاں رہا ہے۔ یہاں فاطمہ جناح کو بھی غدار کہا گیا، یہاں پر شہید ذوالفقار علی بھٹو پہ بھی الزامات لگائے گئے، یہاں پہ بی بی شہید کو بھی سیکیورٹی رسک کہا گیا، یہاں پر آصف علی زرداری جو کھپے پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں ان کا بھی تمسخر اڑایا گیا، یہاں کبھی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی زبان پر اور ان کے ایکسنٹ پر اعتراضات ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ چلی ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ نے پارٹی اپنی ذمہ داریاں محسوس فیئر آپ نے ایک بات کی ہے کہ چلیں ہم سے غلطی ہوئی ہے، یعنی اسٹیل مل کے حوالے سے، تو وہ یعنی ایک اچھی بات ہے کہ کم از کم چودھری جعفر اقبال صاحب انہوں نے تو پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ پرائیویٹائزیشن، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم نے تو اسٹیل مل کو 4 چاند لگا دی۔ پیپلز پارٹی کی شاید وہ کیوں اسے مس کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی جو ہے وہ بحیثیت جماعت پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہے، اور ملکی اداروں کو خود چلانے کو، اور یہ ہماری گورنمنٹ کے دوران بھی جب ہم نے پی آئی اے اور ان سب میں جو ہے کچھ حصہ لانا چاہے
کہ یہ مینجمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ آئے، تو پیپلز پارٹی کا تب یہی موقف تھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ 97 میں مئی 97 میں سی سی آئی کی میٹنگ میں آپ کی حکومت آ چکی تھی، نواز شریف صاحب کی پرائم منسٹر تھے، فیصلہ کیا کہ جی پرائیویٹائز کیا جائے۔ پھر مئی 2013 میں نواز شریف پرائم منسٹر بنے تو اکتوبر 2013 میں نواز شریف صاحب نے اعلان کیا کہ ہم پرائیویٹائز کریں گے۔ پھر مارچ 2017 میں شاہد خاقان عباسی آ چکے تھے، تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کی حکومت نے اعلان کیا، یعنی نون لیگ کی حکومت نے، کہ ہم 45 سال کے لیے اس کو لیز پر دے رہے ہیں، یعنی آپ خود بھی اس حق میں تھے کہ اس کو پرائیویٹائز کیا جائے۔ اب اگر یہ کر رہے ہیں عمران خان تو آپ ان کے پیچھے لگ گئے؟ نہیں، ہم پیچھے ان کی اس بات پہ نہیں لگے کہ انہوں نے یہ پالیسی، ہم تو ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ وعدہ کچھ اور کر کے آئے تھے، ہم تو یہ سوال کر رہے ہیں۔ آج اگر ان کو یہ بات بھلی لگی ہے تو پھر کل یہ کس منہ سے، مطلب کیا یہ کوئی انتشار کے لیے وہاں گئے تھے، تخریبی سیاست کے لیے گئے تھے؟ تب ان کے پاس وہ فیکٹس، شبلی فراز صاحب نے بھی یہی کہا ہے، مجھے تو ان کا نام بڑے احترام سے لینا پڑتا ہے، احمد فراز صاحب کی وجہ سے سب لیتے ہیں، لیکن بات بڑی عجیب کی ہے جی، تب وہ چیزیں ہمیں معلوم نہیں تھی جو آج معلوم ہوئی ہیں۔ بھئی آپ کو اگر معلوم نہیں تھی تب چیزیں، تو آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کرتے رہے؟ آپ جھوٹ بولتے رہے، لٹھلے کے پیچھے آپ گمراہ کرتے رہے لوگوں کو، آپ غلط بیانی کرتے رہے۔ آپ اگر اس وقت حکومت ایک کام کریں، صرف ایک نہیں کئی چیزیں۔ اچھا آپ تو تجربہ کار لوگ ہیں نا، آپ کو تو معلوم ہے حکومت کے مسائل کیا ہوتے ہیں، آپ تو پھر ان کے لیے روڑے نہ اٹکائیں نا۔ اگر وہ کام کرنے جا رہے ہیں، کسی جگہ کوئی روڑا نظر آیا؟ ان کو تو پہلے دن اسمبلی کے اندر کہا گیا کہ بھئی چلیے آئیے بیٹھ کے کوئی نئے معاہدے جو کرنے ہیں کیجئے، نئے قوانین بنانے ہیں بنائیے۔ اب یہ سارے لوگ، نہ ان کے پاس امیر عباس صاحب ویژن ہے، نہ کوئی منصوبہ بندی ہے، نہ ان کے پاس وہ ٹیم ہے، کوئی ایک کام کرنے کا نہیں ہے سوائے اس کے۔ ان سے کوئی بات پوچھیں گے تو یہ پچھلی حکومتوں کا قصہ جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ اچھا، یہ لیے ایک ایک تصویر جو ہے وہ مہمہ بن جاتی ہے، اور کوئی وزیر ان کا، کوئی مشیر ان کا، کوئی پرائم منسٹر صاحب، آج ان کی ایک ٹویٹ، اس پہ انہوں نے یو ٹرن لیا، معذرت کی، کوئی شعر تھے کسی کے، پتہ نہیں کس نے کہا، علامہ اقبال لہر احمد کے نام سے کر دیے۔ ان کو کچھ پتہ نہیں کیا کرنا، غلطیاں سارا دن یہی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ اچھا احمد جواد صاحب، دیکھیں یہ اتنا بڑا تاریخی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، پاکستان کے سب سے بڑے ایسٹ کو آپ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، تو بہتر نہیں ہے کہ آپ ان دونوں بڑی جماعتوں کو ساتھ بٹھا کے ایک کنسنسس کے ساتھ فیصلہ کریں؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر سٹیل مل سے لے کر پھر اس کے بعد جو اور پی آئی اے ہے، ریلوے ہے، اور جو بڑے بڑے اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں، اگر آپ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے ریفارمز لانے کا، تو بھی یہ پھر آپ کا ساتھ دیں گے؟ آپ آج ہی ان کے اوپر کراس لگا دیں گے تو یہ تو ہر جگہ پہ پھر سوال اٹھائیں گے آپ کے خلاف۔ دیکھیں اس میں کنسنسس کی تو میرا خیال ہے ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ دونوں، نون کی حکومت دونوں نے اپنے اپنے دور حکومت میں سٹیل ملز کو پرائیویٹائز کرنے کی وہ ایفرٹ کر چکے ہوئے ہیں، یعنی وہ اس بات پہ اتفاق کرتے تھے کہ سٹیل مل کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے، اور اس کو جتنا عرصہ وہاں پہ انہوں نے چلایا وہ بیل آؤٹ پیکیجز کے ذریعے چلایا۔ تو آئی تھنک اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں کسی بھی پارٹی کو ہوگا، کیونکہ سب پارٹیاں جو ہیں اپنے اپنے دور حکومت میں سٹیل مل کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کر چکی ہوئی ہیں، کیا نہیں گیا۔ اب پی ٹی آئی کی حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ میں وہ جعفر اقبال صاحب کی جو اسمائل بڑی اچھی ہے، تو جعفر اقبال صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ چلیں ہم اگر 2 سال کی اگر اعتراف کر لیں کہ ہم 2 سال یہ کام نہیں کر سکے، تو آپ پھر 5 سال کا اعتراف کر لیں، اور پیپلز پارٹی تو آلریڈی 5 سال اعتراف کر چکے ہیں۔ آپ نے کام کیا ہے، آپ نے اپنی پالیسی اور وعدے سے یو ٹرن لیا ہے، آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، ہم اس کے معترف ہیں۔ نہیں، اس کو میں دیکھیں یو ٹرن کی بات نہیں ہے، ایک ارادہ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ ایک گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں، آپ نے ایک فیصلہ جو ہے میرٹ کے اوپر کرنا تھا حکومت میں آ کے۔ جب آپ حکومت سے باہر ہوتے ہیں، آپ کی ارادے ہو سکتے ہیں، آپ کی خواہشات ہو سکتی ہیں، لیکن ان ارادوں اور خواہشات کو آپ نے جب حکومت کے شوز میں جانا ہے تو آپ نے میرٹ کے اوپر اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ ہماری یہ خواہش بھی تھی، ہمارا یہ ارادہ بھی تھا کہ پاکستان کا یہ صنعتی ادارہ جو ہے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، لیکن اس کے لیے جو سرمایہ چاہیے اس کو دوبارہ چلانے کے لیے، اس کا 200 ارب روپے کا سب سے پہلے تو آپ لاس پورا کریں، اس کے بعد اس میں آپ کو پیسے اور جھونکنے پڑیں گے تاکہ کہ اس کو چلایا جا سکے۔ کوئی چھوٹا سا تو ادارہ نہیں ہے۔ مراد سعید صاحب سے پوچھ لیں، شاید 200 ارب ڈالر میں سے کچھ بچے ہوں وہ ادھر کام آ جائیں گے۔ دیکھیں وہ مراد سعید صاحب سے آپ خود ہی پوچھ لیجئے گا، میں تو اس وقت جو ہے سٹیل مل کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ سٹیل مل کا جو اس وقت فیصلہ ہے پرائیویٹائزیشن کا، میرا خیال ہے کہ اس کو ماضی کے تناظر میں
اگر ہماری لیڈرشپ کی طرف سے اگر کوئی ارادے یا وعدوں کا ذکر ہے اس سے قطع نظر اس کو یہ دیکھیں کہ ملکی مفاد میں کیا ہے، اس کے اوپر ماضی کی حکومتوں نے کیا فیصلہ کیا تھا، اس کے حوالے سے مجھے تو احمد جواد صاحب یہ گستاخی آپ کرنے دیجئے گا کہ جو انتخابات سے پہلے ہوتا ہے وہ ارادے نہیں، وہ پارٹی منشور ہوتا ہے، اور پارٹی منشور آپ 5 سال اسمبلیوں کا حصہ رہے، آپ سٹینڈنگ کمیٹیوں کا حصہ رہے، آپ بجٹ ڈاکومنٹس کا حصہ رہے، اور اس کی بنیاد پہ آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون یہ کام صحیح نہیں کر پا رہی، اور آپ نے اپنا ایک طرز حکومت جو ہے وہ بیان کیا کہ ہم جب آئیں گے تو ہمارا طرز حکومت ان سے مختلف ہوگا۔ یہ کوئی خواب والی کیفیت نہیں ہے، میں نہیں قطع کلامی معذرت، یہ ایسے ارادے نہیں ہیں، آپ کا وہ ڈاکومنٹڈ ہے، آپ کا منشور ڈاکومنٹڈ ہے، آپ کی وہ تقریریں ہمارے پاس محفوظ ہیں، ہر پاکستانی نے وہ پڑھا اور سنا ہے۔ آج آپ صرف اتنا کہہ کے کہ انتخابات سے پہلے یہ بات تھی، اب مجھے ذرا کلیریفائی کر لینے دیں۔ دیکھیں منشور میں بیمار صنعتوں کو پرائیویٹائز کرنے کے حوالے سے ذکر موجود ہے ہماری منشور میں، ہم تو اپنے منشور کے مطابق ہی جا رہے ہیں کہ بیمار صنعتوں کو آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے، بیمار صنعتوں کو آپ نے بیل آؤٹ پیکیجز نہیں دینے۔ لیکن جو میں نے پرائم منسٹر کا جو میں نے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے جواد صاحب، جو پرائم منسٹر کی میں نے پرائم منسٹر کی گفتگو سنوائی، یہ پرائم منسٹر وہاں پہ گئے تھے کراچی، اسٹیل ملز کے ورکر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پرائیویٹائز نہیں کریں گے، ہم اچھے مینیجرز لا کے اس کو چلائیں گے۔ جی دیکھیں میں نے اسی کو ایکسپلین کیا ہے کہ صرف ایک مینیجر لانے سے نہیں، اتنے بڑے صنعتی ادارے کو جس کا 200 ارب روپے کا لاس، آپ خود مجھے بتائیں کہ جس ادارے کو جب آپ لاس میں ہو اور آپ نے اس کو دوبارہ ریوائیو کرنا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا لاس پورا کریں نا، پھر وہ کسی قابل ہوگا۔ بی آر ٹی کے بارے میں آپ کو وہ جو ارادے تھے اور اب حکومت میں آنے کے بعد پتہ چلا، اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ میں بالکل بتاتا ہوں۔ دیکھیں میں اچھا ہے یہ سوال آپ نے اٹھایا ہے، اور میں امیر عباس صاحب کو وٹنس بناتے ہوئے میں آپ کو آج بی آر ٹی کے حوالے سے کچھ حقائق بتا دیتا ہوں، اور میں اس کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بے شک اس کو کلیریفائی کر لیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو لیٹر لکھ کے۔ مجھے ایک بریک کا کار، میں ایک بریک پہ جاتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتا ہوں، آپ سے بھی یہ کامنٹ لیں گے، اور ایک امریکی نیاد خاتون جو پاکستان میں مقیم بھی ہیں، پاکستان میں بہت عرصہ آتی ہیں پھر واپس جاتی ہیں، سنتھیا ریچی، انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کے اوپر، اور یہ الزامات اگر جو ویسٹرن یورپ کے ممالک ہیں یا امریکہ میں اگر یہ الزام لگے تو اس کے بعد تہلکہ مچ جائے، یعنی اتنے سنگین الزامات ہیں۔ بریک کے بعد بات کریں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ سنتھیا ریچی ایک امریکی نیاد خاتون نے جو کہ پاکستان میں، جیسے میں نے بریک سے پہلے آپ کو بتایا کہ بہت عرصہ قیام بھی کرتی ہیں، انہوں نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں ٹریول کیا، انہوں نے کچھ سنجیدہ الزامات لگائے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر گزشتہ چند دنوں سے بلکہ چند ہفتوں سے پیپلز پارٹی کے جو فالوورز ہیں، یہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور سنتھیا کے درمیان ایک سرد جنگ یا ایک کس نوعیت کی جنگ ہے لیکن ایک جنگ چل رہی تھی، اور جس کا انجام کل کچھ الزامات پہ ہوا۔ چونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہوئے ہیں، پاکستان کے انتہائی سینئر اور معتبر سیاستدان ہیں، ان کے اوپر بھی بڑے سنگین الزامات لگائے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے ان کے ساتھ دست درازی کی۔ تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے علی حیدر گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں انہی سے ذرا آغاز کرتا ہوں۔ گیلانی صاحب، سنجیدہ الزامات ہیں اور ان کی گونج سنائی دیتی رہے گی اگر آپ کی طرف سے کوئی ایکشن نہ لیا جائے، کیونکہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس پر قائم ہوں جو میں نے کہا ہے۔ گیلانی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی گیلانی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی، اچھا دوبارہ سے کنیکٹ کریں۔ آپ کے پاس حسن مرتضیٰ صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام اور رحمان ملک صاحب کے بارے میں تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے اور ان کو نشہ آور چیز پلا کے، یعنی بطور انٹیریئر منسٹر، اور انٹیریئر منسٹر آپ کو پتا ہے سب سے طاقتور وزیر، لا اینڈ آرڈر کا کسٹوڈین ہے،
یہ بڑا سنجیدہ الزام ہے اور وہ ابھی بھی سینیٹر ہیں اس وقت. دیکھیں امیر، بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو صرف ایک سینتھیا رچی یا کسی ایک خاتون کے حوالے سے نہ دیکھیں. آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں کس وقت ان کا جو ٹائم کا تعین کیا گیا ہے، جو انتخاب کیا گیا ہے وہ کیا ہے. جس وقت ملک کے اندر مختلف سکینڈلز آ رہے ہیں، جس وقت ملک کے اندر لوگوں کے فرار کا ٹائم ہے، جس وقت لوگوں کے پاس ایسی رپورٹس ہیں جن پہ لوگ کارروائی دیکھنا چاہتے ہیں اور حکومت کرنا نہیں چاہتی، یہ ساری چیزوں کو ایشوز سے یہ نان ایشوز کی طرف لوگوں کو لے جانے کی یہ ایک کوشش ہے. اور یہ تو بڑا ہی اوچھا ہتھ کنڈا ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو بی بی شہید کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی اور ان کی وہ تصاویر جو والے پوسٹرز اور وہ سارا کچھ یہ چلتا آیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کل اور اس سے پہلے جو یہ 2 اٹیمپٹ ہوئی ہیں اس میں ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے اگر آپ ان کو بھی دیکھیں کہ جہانگیر ترین صاحب کا ملک سے جانا تھا اور چینی اور آٹے کی رپورٹ کے اوپر جو فرینزک ان کا وہ آیا تھا اس پہ جو کارروائی ہونی تھی، پھر شہباز شریف صاحب کے گھر کے اوپر جو نیب گردی کی گئی اور جس انداز سے ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر جو کرونا کے معاملات تھے جو ان میں ماسک اور سینیٹائزر کے سکینڈل آئے جن میں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کا نام بھی آتا رہا. تو یہ ساری چیزوں کے لیے اس کا یہ انتخاب کیا گیا کہ ان سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جا سکے. اچھا، یعنی آپ کو لگ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی کانسپریسی ہو سکتی ہے؟ شہباز گل صاحب نے میری ایک سیکنڈ جی کل شہباز گل صاحب نے جو زبان استعمال کی ایک صحافی کے ساتھ، یہ وہ طبقہ ہے جس نے پی ٹی آئی کو لانے کے لیے بڑا کچھ کیا ہے، جس نے ایک ہائپ کریٹ کر دی کہ یہ ملک میں آئیں گے تو اس طرح ہو جائے گا، یہ ملک میں آئیں گے تو بجلی سستی ہو جائے گی، گیس سستی ہو جائے گی، اور صحافیوں پہ ہی چڑھائی کر دی. آپ کے حکومت نے صحافیوں پہ چڑھائی کر دی. ایسا چونکہ گیلانی صاحب کے اوپر الزام ہے، میں چاہوں ذرا ان کے صاحبزادے سے کامنٹ لے لیں. علی حیدر گیلانی صاحب، آپ کے والد بہت معتبر اور سینئر سیاستدان ہے، پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی رہے ہیں، ایک ان کا پروفائل ہے، پورٹ فولیوز کے پر ان کے پاس رہے ہیں بہت اہم. الزام بہت سنجیدہ نوعیت کا ہے. اب کیا کوئی لیگل ایکشن لیں گے آپ؟ بہت شکریہ عامر صاحب. لیگل ایکشن کے بارے میں جی ہم جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیفیمیشن کے جو لاز ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں اور اس طرح تو امریکہ میں بھی اتنے مضبوط نہیں ہیں. ہاں، برطانیہ میں جو ڈیفیمیشن کے قوانین ہیں وہ بہت سخت ہیں. تو ہم اپنی لیگل ٹیم سے مشورہ کر رہے ہیں اور جس طرح ہماری لیگل ٹیم کی ایڈوائز ہوئے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی جو اس میں ہمیں وہ حکم ہوگا ہم اس طرح اس پہ آگے چلیں گے انشاءاللہ. گیلانی صاحب نے کل اپنا ایک موقف دیا ہے، پیش کیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں آپ کو بتانا کہ گیلانی صاحب کو تو 40 سال ہو گئے ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں. آج تک ہمارے بدترین مخالف نے بھی کبھی ہمارے پہ اس قسم کے گھٹیا الزامات نہیں لگائے. اور یہ خاتون کو 10 سال ہوئے ہیں پاکستان میں، ہمیں 100 سال ہو گئے ہیں پاکستان میں سیاست کرتے ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ خواتین کی امپاورمنٹ کی بات کرتی ہے اور ہم نے اپنے دور اقتدار میں خواتین پہ کو بڑی اہم ذمہ داریاں بھی دی اور ان کو امپاور کرنے کی بھی بہت ایک اچھی مثال قائم کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خاتون جو ہیں یہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل کلاس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے یہ ایلیگیشن لگا رہی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی، کیونکہ یہ بڑے سنگین الزامات ہیں، ان کی ایک سنجیدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ان کا نام ECL پہ فوری طور پہ ڈالا جائے. ان کو آپ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیٹ کریں ان کے الزامات کو؟ بالکل جی. ہم جی بات سنیں جی، مین ہینڈلنگ ہراسمنٹ کو میرے والد صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی بڑی سیریسلی لیتی ہے. ہم خواتین کی جو عزت ہمارے دل میں ہے اور جو مقام ہمارے دل میں ہے وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین کے اوپر بہت الزامات لگائے. کیا وہ خواتین نہیں تھی؟ کیا بختاور بھٹو خواتین نہیں؟ کیا شادیہ مری صاحبہ، شہری امان صاحبہ، بھٹو صاحبہ؟ میرے پاس وقت کی کمی ہے ورنہ میں آپ سے مزید گفتگو کرتا. بہت بہت شکریہ علی حیدر گیلانی صاحب. یہ چونکہ اب حکومت سے وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس کی تحقیقات کرے، یعنی وہ تو اس کو ویلکم کر رہے ہیں. تو احمد جواد صاحب، سٹنگ سینیٹر، ایک فارمر پرائم منسٹر، اور ریپ جیسا ایلیگیشن، یہ تو آپ کو
خود جانتے ہیں یہ تو انتہائی ناقابل برداشت ہے کسی بھی مہذب دنیا کے اندر. آپ مرڈر کر کے بچ سکتے ہیں, آپ پورا کا پورا ملک لوٹ کے بچ سکتے ہیں, لیکن آپ عورت کے ساتھ کو ہراس کر کے یا ریپ کر کے نہیں بچ سکتے. تو اب گورنمنٹ پر کرے گی انویسٹیگیٹ سنتھیا کو؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں, ایک جو الزام لگاتا ہے اور ایک جس پہ الزام لگایا جاتا ہے. یہ دو اس کے انڈیویجولز ہوتے ہیں کہ جنہیں کسی بھی قانونی کارروائی کے لیے چاہے حکومت سے یا کسی کورٹ کے پاس جانا ہو. تو ابھی تو فی الحال جو سنتھیا کا جو بیان ہے وہ ٹویٹر کے اوپر ایک بیان ہے. انہوں نے نہ تو کوئی حکومت کوئی درخواست دی ہے اور نہ ہی انہوں نے کسی کورٹ سے رابطہ کیا ہے. تو یہ تو ابھی ایک صرف ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک بیٹل ہے. اس کے علاوہ تو اس کے حوالے سے کوئی اور چیز نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کے لوگوں کی ایوانوں تک رسائی, اور اس وقت ہمارے جتنے انٹیلیجنس ادارے اور سارے جو ملکی مفادات کو, اور وزیر اعظم آفس اور صدر آفس, یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا, رحمان ملک صاحب کا نہیں, یہ پاکستان کا ہے. تو اگر وہاں بہت سارے بیٹھے ہوتے ہیں کراؤن اور پپس لگا کے, تو what they are doing at that time, جی what they are doing at that time. اور پھر آج کا یہ سوال ہے کہ جب آج یہ سوال اٹھا ہے تو آپ حکومت سے کہہ رہے ہیں حکومت نے چیئرمین نیب کی ویڈیو کو استعمال کیا, اور آج بھی کر رہے ہیں, اور اس بیان کو بھی استعمال کیا جائے گا پولیٹیکل ایلیٹ کو ہراس کرنے کے لیے اور انہیں اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ چودھری جعفر اقبال صاحب, احمد جواد صاحب اور حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین, انصاف اور احتساب اور عدل یہ نہ صرف جدید کے بنیادی اور اہم اصولوں اور ستونوں میں شامل ہے, بلکہ یہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی اصولوں اور اسلام کے اہم ستونوں میں شامل ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے شریح بن حارث کو کوفہ کا چیف جج یعنی قاضی مقرر کیا. حضرت علی تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ ان کے چیف جج یعنی قاضی شریح نے کوفہ کے چیف جج نے, چیف جسٹس نے ایک ایسا پرتعیش گھر خریدا ہے جو کہ ان کے منصب یا ان کی آمدن سے شاید مطابقت نہیں رکھتا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے چیف جج کو طلب کیا اور ان سے سوال کیا کہ آپ نے 80 دینار کا ایک ایسا گھر خریدا ہے جو شاید آپ کی آمدن اور آپ کے ذرائع آمدن سے یا آپ کے منصب سے مطابقت نہیں رکھتا. جس کا جواب دیتے ہوئے قاضی شریح نے اعتراف کیا کہ جی ہاں امیر المومنین, میں نے یہ گھر خریدا ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ وہ جو سیل ڈیڈ ہے وہ سیل ڈیڈ بھی موجود ہے جس سیل ڈیڈ کے اوپر گواہوں نے دستخط کیے تھے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس بات پر خفا ہوئے, ناراض ہوئے, اور انہوں نے قاضی شریح کو آخرت کا خوف دلانے کی کوشش کی کہ آپ کا منصب آپ کا محاسبہ کرتا ہے اور آپ سے زیادہ احتساب کی توقع رکھتا ہے, نہ کہ یہ کہ آپ کوئی ایسا قدم اٹھائیں جو آپ کو آخرت میں شرمندہ کرے. اگر ہم آج جدید ریاست کی بات کریں تو کوئی بھی شخص, چاہے وہ کوئی کاروباری شخصیت ہو, چاہے وہ کوئی صحافی ہو, چاہے سیاستدان ہو, چاہے بیوروکریٹ ہو, چاہے جرنیل ہو, یا چاہے وہ کسی بھی عدالت کا جج ہو, وہ احتساب سے اور انصاف سے بالا تر نہیں ہے. ریاست کے سامنے ہر شخص جو ریاست کی حدود میں بستا ہے وہ اس کے احتساب کے سامنے جواب دہ ہے. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت اہم مقدمہ پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے قابل احترام عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک انتہائی محترم اور فاضل جج سے متعلق اور ان کے اثاثوں سے متعلق اور ان کے خاندان کے اثاثوں سے متعلق اس وقت سپریم کورٹ میں جاری ہے. اور جو انصاف کی کرسی پہ شخصیت براجمان ہوگی اس سے لوگوں کی توقعات بھی زیادہ وابستہ ہوتی ہیں اور ریاست کی توقعات بھی ایسی شخصیت سے زیادہ وابستہ ہوتی ہیں. چونکہ کوئی بھی شخص انصاف اور احتساب سے بالا تر نہیں ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ یا کسی اور عدالت کا جج, چاہے وہ کوئی صحافی, چاہے جرنیل یا چاہے بیوروکریٹ. تو پاکستانی قوم توقع کرتی ہے کہ اس اہم مقدمے کے بارے میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ایک ایسا انصاف اور ایک ایسی روایت قائم کرے گی تاکہ ملک میں احتساب اور انصاف کی بالادستی قائم ہو. پاکستان کا آئین مینڈیٹ دیتا ہے وفاقی حکومت کو کہ وہ کسی بھی جج سے متعلق صدر مملکت کے ذریعے سے ریفرنس فائل کر سکے اور کسی بھی جج یا ان کے خاندان سے متعلق کوئی ایسی صورتحال یا شکایت یا ایسا اعتراض سامنے آئے جو جج کے معتبر منصب سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو اس سے متعلق سوال کیا جا سکے. اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور پاکستان کی فاضل اور سب سے افضل اور برتر عدالت اس بارے میں جو فیصلہ کرے گی وہ ساری قوم کے سر آنکھوں پر. لیکن قوم کی نظریں اس وقت
احتساب کے لیے اور انصاف کے لیے پاکستان کی سپریم کورٹ کی جانب ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، دیکھتے رہے گا تبدیلی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔